अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन हिन वक़्तु कोरोना जो जेको माहौल आहे ऐं जेको ॾहकाव आहे ऐं जेके हर रोज़ कोरोना जा जेके मरीज़ आहिनि उनमें इज़ाफ़ो थींदो थो वञे, जंहिं सबबि न सिर्फ़ु रियासत पाकिस्तान पर इन खे जेको मुंहुं ॾींदड़ इदारा आहिनि उहे बि परेशान आहिनि। उन सां गॾोगॾु इहे उपाउ वठनि पिया त कोरोना वायरस जा जेके मरीज़ आहिनि उहे घटिजी सघनि, उन्हनि जो इलाजु थी सघे। जॾहिं त हिकिड़ो ॿियो जेको मरहलो आहे त लॉकडाउन वारो, त लॉकडाउन में हिन वक़्तु वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां नरमी कई वई आहे ऐं ख़ासि तौर ते उहो जेके कंस्ट्रक्शन वारा शोबा आहिनि उन्हनि खे खोलियो वियो आहे। इन लॉकडाउन में नरमीअ ते सिंध हुकूमत जो इहो मौक़िफ़ आहे त लॉकडाउन जे करे जेके कोरोना वायरस जा मरीज़नि ते असां ज़ाब्तो आंदो हो, इन सबबि लॉकडाउन खुलण जे करे इहो वधीक इहा वर्स्ट सूरत हाल थी सघे थी। बहरहाल इहो आहे त हिकु तरफ़ सिंध हुकूमत जो इहो मौक़िफ़ आहे, ॿिए तरफ़ वफ़ाक़ी हुकूमत जो इहो मौक़िफ़ आहे त जेकॾहिं मुकमल लॉकडाउन कंदासूं त जेके ॾियाड़ी वारा मज़दूर आहिनि ऐं जेके ग़रीब आहिनि, जेके रोज़ कमाए खाइनि था, उन्हनि जे रोज़गार जो मसइलो थींदो। जॾहिं त कोरोना वायरस वबा पंहिंजे जॻह ते, पर माण्हू बीमारीअ वॻे बि मरी सघनि था। बहरहाल वफ़ाक़ी हुकूमत जी इहा लॉजिक आहे ऐं सिंध हुकूमत जी इहा लॉजिक आहे त सख़्ती कई वञे ऐं हिन वक़्तु वफ़ाक़ी हुकूमत जे ऐलान बैदि कंस्ट्रक्शन जा जेको शोबो आहे या जेके ॿिया शोबा आहिनि जिन खे इजाज़त ॾिनी वई आहे त उहे दुकान खोलनि, उहो लॉकडाउन में नरमीअ सबबि ॾिठो इहो वियो आहे त माण्हू घरनि खां हाणे निकिरनि था, उन्हनि दुकाननि ते अचनि था। डिस्टेंसिंग वारो जेको मामिलो आहे उहो अञा बि सवाल ऐं निशान आहिनि। किथे किथे इंतिज़ामिया उन ते सख़्ती करे पई, पर काफ़ी इलाइक़नि में जेके रश वारा इलाइक़ा आहिनि या जेके रश वारा मार्केट्स आहिनि उते डिस्टेंसिंग वारो सवाल अञा बि मौजूदु आहे। हाणे इन्हनि सभिनी मामलनि ते असां डिस्कस कंदासूं। अॼु असां सां मोज़िज़ महिमान मौजूदु आहे नदीम असगर कायरा साहब, जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अॻवान आहे। उन खां मालूम कंदासूं त वफ़ाक़ी हुकूमत जा जेके बि इनिशिएटिव आहिनि उन सां कोरोना वायरस ते ज़ाब्ते में केतिरो असरु थी सघे थो ऐं अपोज़िशन इन सॼी वबा में हुकूमत सां केतिरी गॾु आहे ऐं हुकूमत जेको चाहे थी अपोज़िशन मां, छा उहो अपोज़िशन ओतिरो ताउन करे थी या अपोज़िशन खे जेका हुकूमत मां तक़ाज़ा आहे छा उहा तक़ाज़ा हुकूमत पूरी करे रही है या न। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। कायरा साहब ये बताएं कि लॉकडाउन एक बिल्कुल सख्त लॉकडाउन था, उसके बाद नज़रिए ज़रूरत तक जो नरमी की गई है लॉकडाउन में, तो कि इस नरमी की वजह से बज़ाहिर देख रहा है कि लोग निकल रहे हैं और रश भी हो रही है, तो क्या हम जो कोरोना को के ज़ाब्ते के हवाले से इक़दाम थे, क्या वो उसको नुकसान नहीं होगा? आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और सिंध टीवी पर मौका दिया है। पहली बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने सबसे पहले बिलावल साहब की सरबराही में ये स्टेप्स उठाए और आप देख लें कि उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर ये कहे कौम से खिताब करते हुए कि मैंने लॉकडाउन जो है नहीं करना, ये हो जाएगा, ये लॉकडाउन करेंगे तो ज़ाहिर है मसाइल तो पैदा होंगे, हर तरह के मसाइल पैदा होंगे जब लोगों को घरों में अपने पाबंद करना है। तो प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे और उससे नेक्स्ट डे आप देखें कि फिर लॉकडाउन उनके चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी किया, दूसरे सूबों ने भी किया, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी लॉकडाउन होगा। देखने वाली बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट जो स्टेप्स उठा रही थी, सिंध गवर्नमेंट के प्राइम सीएम सिंध जो कह रहे थे मुराद अली शाह साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहिबा कह रही थी कि हमें सख्त से सख्त लॉकडाउन करना चाहिए। आप उसकी मिसाल ले लें कि न्यूजीलैंड में जिस दिन न्यूजीलैंड का एक पेशेंट सामने आया तो उनकी प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने क्या किया है कि फौरन मुल्क में लॉकडाउन सख्त कर दिया है और आज आप देख लें कि 1500 के ऊपर उनका जो पेशेंट है, अफेक्टेड लोग हैं वो हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ है, जो सिंध सीएम कह रहे थे, जो अभी भी कह रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं, प्रेस के जरिए भी कह रहे हैं, मैं जो कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी वो ये बात कर रहे हैं, सारी जगह पर वो ये बात कर रहे हैं कि खुदारा इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को खाना देना बहुत मुश्किल है, लोगों का कारोबार है सारा, लेकिन जिंदगी होगी तो सब कुछ करेंगे ना। अगर पहले इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले ये हो रहा था कि जो बाहर से आ रहे थे हमारे पाकिस्तानी लोग, जो ईरान से हमारे पाकिस्तानी आए, जो यूरोप से आए, चाइना से आए, उनसे ये वायरस फैल रहा था। अब मुकामी लोगों से ये वायरस फैलना शुरू हो गया और जिस दिन से पाबंदी लगाई हुई थी सिंध गवर्नमेंट ने, तो आप देखें कि उस वक्त वायरस जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी कम रेशो थी और आज
4-5 हज़ार के करीब जा रही है। जमात फिक्री है। प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमेशा नारों पर रही। उसने जब देखा कि ये तमाम पूरी कौम, पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सभी लोगों ने, WHO ने सिंध गवर्नमेंट की तारीफ की, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि क्योंकि अनाप्रस्त आदमी, अच्छा, आपने ये कहा है कि सिंध गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव थे उसकी तारीफ की गई, तो फिर जो ये वफाकी हुकूमत ने जो लॉकडाउन में नरमी का, गैर महसूस तरीके से जो नरमी का ऐलान किया है, तो इससे आप क्या समझते हैं कि वाकई जो नैरेटिव है वफाकी हुकूमत का कि लोगों को रोज़गार मिलेगा और हम कोरोना पे भी ज़ाब्ता लाएंगे, तो ये किस तरह होगा? आधा तीतर आधा बटेर ये कर सकेंगे? कोई शक नहीं, ये आधा तीतर आधा बटेर है। देखें, अब वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमने खोल दिया। किन के लिए खोली है? जो इंतहाई बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उनके लिए। तो लेकिन अगर खोली है तो फिर जो लोकल सतह पर जो रोड के ऊपर काम करते हैं लोग, वो भी तो कंस्ट्रक्शन की ज़मीनों में आती हैं, लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं है, वहाँ पर तो पाबंदी है। वहाँ पर तो लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम करवाने के लिए अपनी लेबर जो उनके पास बैठी है वो तो उसी तरह है। मैं समझता हूँ कि इन नारों से हमें बाहर आना चाहिए था। ये बेसिकली जब सिंध को काम करते हुए देखा, बिलावल साहब भुट्टो साहब को उन्होंने देखा कि ये अपनी टीम से काम ले रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान परेशान हो गए। उनसे ये देखा ना रहा ना गया। उन्होंने देखे, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक माह के बाद उन्होंने 2 मिनिस्टर्स के से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, एक वाडा साहब और एक वो अली जादी साहब। काबिल गौर बात है। और एक उनकी मामले खसूसी हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा। क्या वजह है? फिरदौस आशिक अवान साहिबा रोज आकर तकरीर करती हैं, रोज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, मीडिया से बात करती हैं। एक माह वो नहीं बोली। जब सिंध के बारे में लोग तारीफें करना शुरू हो गए थे तो वो एक माह ना बोली। एक माह के बाद उन्होंने फौरन कहा जी लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोगों को ये नहीं मिल रहा। क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है 6 करोड़ लोगों को खाना दुनिया में कोई भी नहीं मुहैया कर सकता? ना इटली में मुहैया किया जा रहा है, ना स्पेन में किया जा रहा है, ना इंग्लैंड में किया जा रहा है, ना अमेरिका जैसे मुल्क जो है वो बेबस हो गए। लेकिन जो हमारा मुल्क है गौर साहब, जो हमारा मुल्क है, हमारे यहाँ भूख से कोई नहीं मरेगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई भी, देखें स्पेन में तो, इटली में तो मैं मान सकता हूँ, इसलिए कि वहां पर दूसरे को नहीं जानता, लोगों के वसाइल उस तरह के नहीं है। हमारे यहाँ एक मोहल्ले में एक ऐसा शख्स जरूर मौजूद है जो जिसके दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो उसको खाना जरूर देता है। निकारा साहब, 6 माह तो अलग बात है, लेकिन जब चाइना में ये मामला हो रहा था और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमने जब चाइना में मामला हो तो हमने तैयारी शुरू कर दी थी, और ठीक है वहाँ से उन दिनों से तैयारी शुरू हो गई थी। तो जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस आने शुरू हो गए तो क्या 2 हफ्ते मुकम्मल अगर लॉकडाउन हो जाता तो क्या रियासत पाकिस्तान 2 हफ्ते तक लोगों को राशन नहीं दे सकती थी? कि ये क्या गफलत नहीं है? बिल्कुल गफलत है। सबसे पहली गफलत तो ये है कि जो हमारे पाकिस्तानी ताफ्तान से आए, बाहर से आए, उनका प्रॉपर इन्होंने चेकअप ना किया। देखिए, इससे सबसे पहले किसने इसकी निशानदेही की? सिंध गवर्नमेंट ने कि जी ये जो ताफ्तान से हमारे पाकिस्तानी आए हैं उनमें ये वायरस आ रहा है, हमें सख्त लॉकडाउन करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर और उनकी गवर्नमेंट जो है वो कंफ्यूजन का शिकार थी, और आज भी कंफ्यूज है। आज भी उनके जितने फैसले आप देख लें वो कंफ्यूज है। साथ ये कह रहे हैं कि मस्जिद, देखिए ना, अल्लाह का घर बंद है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंद है, वहां पर इबादत बंद है, तो वो एक चीज पर जोर दे रहे हैं कि मस्जिदों को खोल दें। जब आप एक चीज सुबह से लेकर शाम तक गवर्नमेंट कह रही है कि डिस्टेंसिंग रखें, तो भाई मस्जिद में आप रख सकेंगे? कहीं लोग डरते हैं, तौर पर मैं भी डरता हूँ। मैं भी ये कहूंगा कि मस्जिद की बात होगी तो मैं भी खौफजदा होऊंगा कि मेरे ऊपर कोई इल्जाम ना लगा दे। लेकिन जब अल्लाह का घर, उसको हमें सामने रखकर फैसले करते, तो मैं समझता हूँ कि आज पूरे पाकिस्तान में किसी को भी ये जरूरत नहीं होनी थी। लेकिन आज सही है, मैकेनिज्म पे इम्प्लीमेंटेशन बड़ा इशू है। नाज़रीन, हिते वठूं था एक मुख्तसर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, वेलकम बैक। काना साहब,
وفاقی حکومت کا جو راشن تقسیم کرنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت رش ہو جاتی ہے، ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر ڈسٹنسنگ والا معاملہ ہے وہ بھی ظاہر ہے وہ سب نہیں ہو سکتا. تو کیا یہ راشن تقسیم کرنے سے پہلے کوئی میکینزم ہی نہیں بنا تھا کہ ہم تقسیم جو راشن کریں گے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اگر مستقین میں جب بھی یہاں پہ راشن بانٹا گیا ہے، فلڈ ہو، زلزلہ ہو، کچھ بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، کیا نظر میں نہیں تھا کہ کوئی میکینزم بنا جائے اس کے بعد راشن کی تقسیم ہو؟ میں نے بہت سارے پروگراموں میں اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ واقعی نہیں ہے. دیکھیں نا، جب یہ پروگرام شروع کیا تھا، بیسیکلی یہ پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، ٹھیک ہے. اس کو انہوں نے احساس پروگرام کا نیچے لکھ کر نام دیا. نام کاغذوں میں نام نہیں تبدیل ہوا، نام وہی ہے، ٹھیک ہے. اور آ جائیں آپ دوسری طرف، آپ کہتے ہیں کہ میں نے ٹائیگر فورس بنانی ہے، ٹھیک ہے، اس کی رجسٹریشن کرنی ہے، پھر وہ لوگ جائیں گے. تو جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سب سے پہلے سب سے بڑا کام کیا تھا ہیلتھ ورکرز کا، پھر آیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ لوگوں کو گھر میں بیٹھے ہوئے پیسے مل رہے تھے، بینک سے پیسے مل رہے تھے، ایزی پیسہ مل رہا تھا. تو کیا گورنمنٹ آف پاکستان جو موجودہ ہے وہ یہ نہیں کر سکتی تھی؟ لیکن وہ چاہتی تھی کہ میں مجمع لگاؤں. جب مجمعوں میں گئے تو انہوں نے کہا یہ بے نظیر پیسے دے رہی ہے. پھر ان لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی ان لوگوں نے، پھر ان لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ نہیں ہو رہا. اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ عمران نیازی صاحب دیکھیں نا، آج خورشید شاہ صاحب کو تو گرفتار کرتے ہیں، ان کے بیٹے کو تو گرفتار کرتے ہیں، لیکن جو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے مافیا ہے، چینی مافیا، آٹا مافیا، ابھی جو بجلی کے معاملات ہیں ان کے اوپر رزاق داؤد صاحب کا نام آ رہا ہے، ندیم بابر صاحب کا نام آ رہا ہے، خسرو مختار صاحب کا نام آ رہا ہے، مختار صاحب کا. تو آپ دیکھیں، ایک مجھے اس پہ بات ہمیں کرنی تھی نیکسٹ سیگمنٹ میں. آپ ذہن میں رکھیں کہ ابھی پہلے تو سندھ گورنمنٹ کے لیے منسٹر بھیجے ہیں نا، اب ان تینوں کی وکالت کرنے کے لیے بھی منسٹر آنے والے ہیں میدان میں، ان کی بھی وکالت شروع ہو جائے گی. نہیں یہ ایسے نہیں، یہ ویسے ہے، اس طرح کا شروع کر دیں گے. گورنمنٹ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. جتنی دیر تک پروگرام دیکھیں، لڑائی جھگڑے کرپشن یہ ملکوں میں رکی نہیں ہے کبھی. اس وقت ہمیں ضرورت تھی یونٹی کی، اس وقت ہمیں ضرورت تھی تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی. بلاول بھٹو صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا. آج دیکھیں نا کیا پروگرام دیا بلاول صاحب نے. آج پورے پنجاب میں ہم کر رہے ہیں، سندھ میں بھی ہو رہا ہوگا، پنجاب میں تو ہم نے کیا سستا عوامی کھانا مرکز ہم نے بنائے ہیں. 5 روپے کی روٹی اور 25 روپے کا سالن. 30 روپے میں ایک عزت دار آدمی بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ بھی کھانا کھا سکتا ہے، اور وہاں پر آ کر وہ 30 روپے میں کھانا لے کر بھی جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اس وقت وی این، اور جو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے منشور میں غریب لوگوں کی بات کی ہے وہ ثابت کر رہی ہے. اگر یہی گورنمنٹ آف پاکستان کی چاہتی تو ہو سکتا. راشن کی تقسیم کس سے بات کر رہے تھے، کیا تقسیم آپ کو نظر آ رہی ہے پورے پاکستان میں اس طرح کے لوگ جو بے روزگار ہیں، جو بیٹھ گئے ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو راشن مل رہا ہو؟ آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے؟ نہیں گور صاحب، پہلی بات یہ ہو ہی نہیں رہا. ہو یہ رہا ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگ پہلے رجسٹرڈ تھے ان کو نہیں پراپر مل رہا، تو دوسروں کو جنہوں نے انہوں نے رجسٹرڈ کرنا تھا، جو دیہڑی دار لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، جو انڈسٹری سے بے روزگار ہوئے ہیں، جو کہیں اور جہاں پر جاب کرتے تھے وہاں سے بے روزگار، وہ تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہوئے. ابھی انہوں نے میرے جو ڈسٹرکٹ گجرات کی میں بات کروں لالا موسیٰ سے، انہوں نے تحصیل کھاریاں جہاں میں تعلقہ ناظم رہا ہوں 2 دفعہ، وہاں پر انہوں نے 35-37 ہزار لوگوں کو رجسٹرڈ کر لیا ہے، جو کہ تمام کے تمام لوگ ہیں جن کا تعلق تقریباً 80% میں کہہ سکتا ہوں کہ حکومتی جماعت کے لوگوں کے ساتھ ہے. وہاں کے ایم پی اے، مقامی ایم این ایز ان لوگوں کو رجسٹرڈ کروا رہے ہیں اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں یا نادرا کے پاس. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سب جب ری شفل کیا جائے گا اس میں سے 15,000 آئیں گے. ابھی ان کو ملا ہی نہیں ہے، راشن مل ہی نہیں رہا. تو کیا گورنمنٹ کی اگر پراپر پالیسی ہوتی، گورنمنٹ تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیتی، ان سے مشورہ کرتی. جب مشورہ کرنے کا وقت آیا تھا تو پرائم منسٹر صاحب اپنے گھر میں بلا کر لوگوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، لیڈرشپ کو، اور وہاں سے اٹھ کر آپ چلے جاتے ہیں. یہ کہاں کا رویہ ہے؟ یہ اتنے بڑے جو مصیبت ہے، گلوبل جو ایشو ہے، اس کے اوپر آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور پرائم منسٹر اٹھ کر چلا جاتا ہے. اس سے ثابت جو ہوتا ہے، جو پولیٹیکل سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ شخص جو ہے لایا گیا ہے. اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے سائیں جو ہے نا، وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں سائیں،
جو اس کے سائیں ہیں نا ان کی وجہ سے یہ ابھی تک سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، ورنہ اس قوم نے اور یہ جو آج آپ ان کے نمائندوں نے اس کو چھوڑ دینا تھا۔ آپ دیکھیں آج اس کے ساتھ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون وکالت کر رہے ہیں، کون لوگ باتیں کر رہے ہیں جن کا کوئی سیاسی وجود ہی نہیں، نہ کانسٹیچوئنسی ہے، نہ ڈسٹرکٹ کا پتہ ہے کس ڈسٹرکٹ سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہیں وہ آگے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شباب ہے وہ آ جاتا ہے، معاون خصوصی آ جاتی ہے۔ کدھر گئے ہیں ان کے سنجیدہ لوگ، کدھر گئے ہیں جو اس پارٹی میں بھی سنجیدہ لوگ ہیں؟ اس پہ نیکسٹ سیگمنٹ ہے، اس پہ آتے ہیں۔ تو ابھی آتے ہیں ٹائیگر فورس پہ۔ اگر ٹائیگر فورس کی رجسٹریشن میں اتنا ٹائم لگایا گیا، کیونکہ 15 اپریل تک تو رجسٹریشن ہوئی اور لاکھوں میں وہ رجسٹریشن ہو سکی ہے، تو ابھی تک اتنے مریض ہزاروں افیکٹڈ ہو گئے ہیں اور کافی ظاہر ہے ان کی اموات بھی ہو گئی ہے لوگوں کی، تو ابھی تک رجسٹریشن کا مرحلہ ہے۔ تو آگے چل کے یہ ٹائیگر فورس کی ٹی او آرز بھی نہیں آئے ہیں، ٹائیگر فورس کی ساری وہ ان کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ بھی نہیں آئے ہیں۔ ابھی لوگ کنفیوز ہیں کہ ٹائیگر فورس کرے گی کیا، کس طرح امپلیمنٹ کرے گی، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آپ کا کیا ویو ہے سوال؟ گوہر صاحب پہلی بات یہ کہ ٹائیگر فورس میں جو لوگ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں ان کے اپنے بھی بہت سارے لوگوں کے اوپر سوال اٹھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا، میں نے کہا کہ جی ٹائیگر فورس آپ بنا رہے ہیں، ٹائیگر فورس کی جگہ پر کیا ہی اچھا ہوتا، آپ کے پاس پٹواری سسٹم بھی ہے، آپ کے پاس ہیلتھ ورکرز جو محترمہ بے نظیر بھٹو کا اس ملک میں بہت بڑا کارنامہ ہے وہ موجود ہے، اس کے بعد آپ کے پاس سیکٹری یونین کونسل موجود ہے، آپ کے پاس نمبرداری سسٹم موجود ہے۔ نمبردار تو ایک گاؤں کا ہے نا، ہر گاؤں میں ایک نمبردار موجود ہے۔ وہ اگر آپ نے کسی کی انفارمیشن لینی ہے، اور پھر آپ کے پاس امام مسجد موجود ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس گاؤں میں کتنے بچے جو ہیں وہ جب مسجد میں آتے ہیں تو ان کو ان کے حالات کا پتہ ہوتا ہے۔ مسجد میں نماز تو آپ اپنے گھر بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں پڑھنے کا مطلب یہی تھا کہ ہم لوگوں کے دکھ سکھ سے بھی ساتھ واقف ہوتے رہیں، اور وہ بھی موجود ہے۔ ٹیچر وہ بھی موجود ہے۔ اگر ایک یونین کونسل میں 15 گاؤں ہیں اور 15 گاؤں میں آپ کے پاس اتنی بڑی فورس پہلے ہی گورنمنٹ لیول پر موجود ہے، تو آپ کو کیا ضرورت تھی ٹائیگر فورس کا جس کا ابھی وجود بھی کوئی نہیں ہے؟ ٹی او آرز آپ نے خود بھی کہا، میں بھی اس کا نشاندہی کر رہا ہوں، نہیں موجود ہیں، تو کیسے ہوگا؟ یہ صرف اور صرف میڈیا کے اوپر بیٹھ کر 3 سے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے صرف آ کر قوم کے ساتھ غلط بیانی کی جا رہی ہے، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ ہمیں لوگوں پر چھوڑ دیتے نا، کبھی جو سندھ کے اوپر 2 منسٹروں کو بھیج دیا کہ کہیں سے تنقید کرنا شروع کر دی، لوگ خود فیصلہ کر لیتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کام ٹھیک کیا اور کس نے وہ جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ہماری آنیاں میریاں آنیاں جانیاں دیکھ، یہ پرائم منسٹر صاحب کی آنیاں جانیاں بھی دیکھ لینی تھی، اور اگر سندھ گورنمنٹ نے کوئی غلط کام کیا ہوتا اس کے اوپر بھی لوگوں نے کرنا تھا۔ اور یہ ٹائیگر فورس جو ہے نا، جس کا آپ بار بار میں سمجھتا ہوں کہ ٹائیگر فورس بھائی بتاؤ، ٹائیگر فورس آپ نے اس کا اناؤنس کیا تھا تقریباً پچھلے مہینے کی 22-23 تاریخ کو، 24 یا 25 کو، پھر آپ نے کہا 31 کو ہم رجسٹریشن اس کی شروع کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ 31 سے رجسٹریشن ہو رہی ہے، تو رجسٹریشن ہی ہو رہی ہے آن گراؤنڈ جو ہے، آپ بتا دیں کہ ٹائیگر فورس کے ان لوگوں نے ان گھروں میں جا کر یہ امداد دی ہے، یا اس طریقے سے امداد دی گیا۔ جو آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ان کے بقول اساس پروگرام ہے، اس کے تحت بھی جو پیسے دینے تھے وہاں بھی ٹائیگر فورس ان کی نہیں نظر آئی، کسی کو لائن میں ہی کھڑا کر لیتے، کسی کو طریقے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں گورنمنٹ پھنس تو نہیں گئی؟ کیونکہ کرونا کی وبا ہے، وسائل نہیں ہیں، باقی چیزیں ہیں، اور اوپر سے گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح چینی کا اسکینڈل، آٹے کا اسکینڈل، پھر یہ رپورٹ الیکٹرسٹی کی پاور ہاؤس کی رپورٹ آ گئی ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، تو کیا گورنمنٹ ڈی فوکس ہو گئی ہے، پریشان ہو گئی ہے، یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل پریشان ہے۔ دیکھیں گورنمنٹ تھی ہی نہیں، اگر گورنمنٹ ہوتی تو پہلے دن اپنے سٹیپس جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے اٹھاتی، جس طرح گورنمنٹ آف سندھ نے اٹھائے تھے۔ آج گورنمنٹ آف سندھ کو پریشانی نہیں ہے، پریشانی صرف سندھ گورنمنٹ کو وہ یہ ہے کہ وہاں غریب لوگوں کے گھر تک ہم راشن کیسے پہنچا سکیں، غریب لوگوں کی امداد کیسے کر سکیں۔ وہ 100% کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، کسی دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو، وہ 100% لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ سندھ گورنمنٹ نے بھی نہیں کر سکنے تھے، آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر وفاقی گورنمنٹ ان کے ساتھ مل کر کام کرتی تو میرے خیال میں بہتری آتی۔ آج جو ایشو نکل رہے ہیں، یہ کیوں؟ یہ توجہ بھی ہٹانے کے لیے ہیں
میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ تمام منسٹرز ان لوگوں کو دفاع کرنے کے لیے آ جائیں گے جن کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے بزنس ہیں، ان کے بزنس کو جب پولیٹیکل لوگ آ کر ڈیفینڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کیا بات ظاہر آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ ان لوگوں کے اختیار میں ہے، وہ ان سے جب جائیں گے جو چاہیں گے وہ کروا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ندیم اصغر قاہرہ صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ ناظرین ہتے وٹھوں تھا ایک مختصر بریک، بریک کے بعد حاضر تھینداسوں۔ ویلکم بیک ناظرین ہن وقت اساں سان ویڈیو تے لنک تے موجود ہے نوشابہ انجم جکا پاکستان تحریک انصاف جی اگوان ہے۔ ساڻس اساں معلوم کنداسوں تے اپوزیشن جوں جکو لاک ڈاؤن کے حوالے سان ریزرویشن آہن یا کرونا وائرس کے حوالے سان جے حکومتی اقتدامات ہیں ان کے حوالے اساں سان معلوم کنداسوں، جڏहिं ته اساں جو مہمان ہو پاکستان پیپلز پارٹی کے اگوان ندیم اصغر قاہرہ، ان جے سوال اتھا رہا اساں معلوم کنداسوں تے تحریک انصاف جکا وفاقی حکومت ہے اہا اپوزیشن جے ریزرویشن کے حکومت جی جکا پالیسی ہے انہن سوالن جا وہ جواب چھا ڈے تھی۔ نوشابہ صاحبہ السلام علیکم۔ خیریت، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ نوشابہ صاحبہ، آپ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کل ڈاکٹر صاحبان، پورے پاکستان کے ڈاکٹر صاحبان نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور مختلف فورمز پہ انہوں نے یہ ریزرویشن شو کی تھی کہ وفاقی حکومت نے جو اس رمضان میں مساجد کھولنے اور نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے، اس سے کرونا وائرس کے جو بڑھتے ہوئے معاملات ہیں اور جو خطرات ہیں اس سے مزید اضافہ ہوگا اور حکومت کی یہ بہت بڑی غلطی ہے، آپ کیا کہیں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ گوہر صاحب آپ کے مدعو کرنے کا۔ دیکھیں، ایک چیز ہمیں ایک حکومت کا موقف ہے یا موقف آپ ڈاکٹرز کا لے لیں یا موقف ایک عوام کا ہے، اور ایک عالمی سطح پر بھی ہم ایک نظر ڈالتے ہیں اس کے اوپر، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ایک بڑا یونیک معاملہ ہے، ایک ان یوزول معاملہ ہے۔ نہ تو ڈاکٹرز کی ابھی تک یہ سمجھ ہے کہ یہ کب تک چلے گا، کسی بھی ڈاکٹرز کسی بھی اس شعبے سے کوئی تعلق رکھتا ہے وہ اس کے اوپر کوئی رائے ہم نہیں دے سکتے کہ اس کا کب یہ اپنے جو ہے ان مراحل میں چلے جائے گا جس میں اس کی یہ ڈکلائن کی طرف جائے گا، یا جو یہ کیسز ہیں ابھی تو جیسے WHO ایک رپورٹ دے رہی ہے کہ یہ جو اگلا مرحلہ ہے کرونا وائرس کا یہ پہلے سے زیادہ شدید ہوگا اور ان ممالک میں ہوگا جن میں امریکہ اور جو برطانیہ کا ذکر کیا گیا۔ اب دیکھیں، اگر ہم بات کرنے ہم اس کو اگر تو آپ مجھ سے حکومتی موقف لیں گے یا یہ رائے لیں گے، میں اگر اس کو ایک جنرلائز اپنا اپینین دوں گی ایز اے ہیلتھ پروفیشنل بھی، میں نے بارہا کہا، مختلف پلیٹ فارمز پہ کہا کہ ہم اس میں سے ایز اے قوم نکل سکتے ہیں۔ اس مسئلے کے اوپر پلیز جو ہمارے اپوزیشن ہیں، ہمارے چاہے کوئی بھی ہمارا صوبہ ہے، اس کے اوپر سیاست کرنا یا اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کرنا اس وقت میرے خیال میں یہ ظلم جو ہوگا یہ ملک کے اوپر نہیں ہوگا، یہ ان کا اپنی ذات کے ساتھ ایک ظلم ہوگا۔ مساجد کی جہاں تک آپ نے بات کی، برطانیہ میں کیا یا امریکہ میں کتنی مساجد ہیں، چائنا میں کتنی مساجد ہیں، کیا وہاں پہ اس کو روکا جا سکا؟ یہ روکا ادھر جدھر لوگوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس دیا۔ پاکستان ان خوش نصیب ممالک میں سے ہے، اللہ کا شاید میں سمجھتی ہوں کہ بہت کرم ہوا کہ ہمیں، جیسے ہم سمجھ رہے تھے کہ جو سو کالڈ سپر پاورز ہیں جن کو ہم بڑا مہذب معاشرے کہتے ہیں، جن سے ہمیں یہ یقین تھا کہ یہ تو اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، مگر پاکستان نے مل کر اس میں سارا رول، ہم کریڈٹ جو ہے یہ حکومت کو بھی جاتا ہے، عوام کو بھی جاتا ہے، میڈیا کو بھی جاتا ہے، ہم لوگوں کا بھی ایک رول تھا کہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ اس کے اوپر بول رہے تھے اپنی عوام کے لیے۔ دیکھیں، ایک بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ہماری عوام بڑی رسپانسبل میں نے دیکھا کہ اس معاملے میں انہوں نے بیہیو کیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کا یہ جو فیصلہ ہے مساجد کھولنے کا، تو بظاہر یہ لگتا ہے، تاثر یہ آ رہا ہے کہ یہ غیر مقبول فیصلہ ہے، اس سے کیا سمجھتی ہیں کہ اگر یہ اجازت گورنمنٹ نے دے بھی دی ہے تو اس کے بعد اگر زیادہ کرونا وائرس کے معاملات آ گئے تو یہ کیا حکومت کی یہ کمزوری نہیں محسوس کی جائے گی؟ دیکھیں، ایک چیز ہے کہ بالکل ذمہ داری کا ہم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اے ہیلتھ پروفیشن، تو میں ضرور آپ سے کہوں گی کہ پہلی بات تو ہماری ریکویسٹ ہے
ابھی ہمارے ہاں جو آپ کو پتا ہے کہ ہم اگر اس کو مذہبی کانفلکٹ میں تبدیل کر دیں نا، ایک تو ہم آلریڈی ایک پرابلم کے اندر یا ایک سانحے کا شکار ہے، پوری دنیا ہے، صرف جو ہے یہ کلیکٹیو ٹراما ہے، کوئی پرسنل ٹراما نہیں ہے. اگر ہم اس کے اندر اس کو مذہبی بھی کانفلکٹ کی شکل اختیار کر دی تو ہم اندرونی طور پر دو محاذوں پر میرے نہیں خیال کہ ہم اس کو لڑ سکتے ہیں. اس کے اوپر ہمیں ایز اے قوم میرے خیال میں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. آپ بہتر سب کے لیے یہی ہے کہ گھر کے اندر ہی آپ اپنی تراویح کا جو آپ کی نماز، آپ کی عبادات، جو یہ سیکرٹ مہینہ ہے، اس کے اندر آپ کے پاس چھوٹ ہے، دین میں بھی ہے، آپ کے ریلیجن کے اندر بھی ہے، اور آپ کی ذمہ داری ایز اے قوم بھی یہی ہے کہ آپ گھر کے اندر ہی اس کو. لیکن ابھی جو خان صاحب نے بھی بار بار، اگر آپ کل بھی آپ سنیں تو ہمارا مسئلہ دیکھیں گور صاحب، اس ملک کے اندر وائرسز بہت بڑے وائرسز، وہ بھوک کی شکل کے بھوک ہے. آپ دیکھیں لاکھوں افراد اس وقت بے روزگاری کا شکار ہوئے. اس جو احساس پروگرام کے تحت آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر 22 ارب، پنجاب میں 26 ارب، بلوچستان کے اندر 2 ارب، کے پی کے اندر بھی اربوں روپے جو ہے وہ تقسیم اسی احساس پروگرام کے تحت ہوئے. ابھی بات یہ ہے کہ حکومت، ہم سو کالڈ، ابھی تو ہماری فائنینشل، آپ دیکھیں اکانومی اتنی سٹرونگ حکومت کے اوپر ہم کتنا پریشر ڈال سکتے ہیں لوگوں کو جو اپنی ذمہ داری کے ساتھ، اگر آپ باہر نکلیں بھی، سپوز پارشل لاک ڈاؤن تھا، ہم نے کوئی کرفیو نہیں لگایا ہوا تھا ملک کے اندر، جو لوگ اپنا رول پلے کر رہے تھے میرے خیال میں اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے سب سے زیادہ کم اس میں جو ریشو تھا وہ پاکستان ہی اس میں رہا. ایران سے جو کچھ لوگ آئے تھے وہ ایک غفلت ہو سکتی ہے جس کے اوپر کافی تیزی سے وہ پاکستان میں پھیلا، اور جتنے لوگ بھی آئے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ اوورسیز ہی تھے. ابھی جو مساجد کا جہاں تک تعلق ہے، ہم حکومتی سطح پر ہم اس کی ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے یا پروموٹ نہیں کر رہے کہ نہیں آپ لوگ ضرور مسجد میں آئیں اور ضرور آپ اپنے نماز یا اپنی جو عبادات ہیں، لیکن ہم اس کو جو حکومت ہے یا خان صاحب کا جو یہ ڈیسیجن ہے جس کے اوپر وہ خود زیادہ بہتر طریقے سے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھ کر کریں، لیکن آپ کے اوپر ریسٹرکشنز نہیں ہیں، آپ خود ذمہ داری کا ثبوت دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ ہمارے ہاں ایسے مائنڈ سیٹ پہ لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مساجد میں جا کر ہی وہ اپنا جو عبادات ہے ان کو وہ پورا کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہی ہے کہ اگر وہ آئیں تو اس کی ایک ایس او پی ہے، جو کہ ایس او پی پورے طریقے سے ڈیفائنڈ ہے کہ وہ کیا ایس او پیز ہیں جو فالو کر کے وہ مساجد کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. لیکن ہاں ایز اے ہیلتھ پروفیشن اگر آپ میری رائے لیں گے تو میں یہ کہوں گی کہ نہیں آپ تھوڑا سا بھی، لیکن انتظامیہ اس پہ عمل درآمد کرانا بہت بڑا ایشو ہے. عمل درآمد دیکھیں ہم کس چیز کے اوپر، مجھے آپ یہ بتائیں کیا ہم اس قابل ہیں ایز اے نیشن کہ اب مجھے دیکھیں آپ کے ساتھ والے گھر میں کوئی بھوکا سو رہا ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کے گھر جو لوگ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں ان کے گھروں میں کیا حالات ہیں، آپ کو پتہ ہے اس ملک میں کتنی بے روزگاری ہے، اس ملک میں کتنی غربت ہے. گور صاحب ہمارے ملک میں صاف پانی مہیا نہیں ہے، میسر نہیں ہے لوگوں کو، ہم ان کو کس محاذ، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بھوک سے مر جائیں گے، کرونا سے بچ جائیں گے تو بھوک سے مر جائیں گے. جو لوگ اس وقت سیاست کر رہے ہیں خاص کر میری ریکویسٹ ہے، پھر ہمارے جو یہ سندھی بھائی ہیں کہ یہ جو ہمارا پیپلز پارٹی اپوزیشن کا کردار یہ ہے کہ آپ بعد میں کر لینا، 2 دن بعد کر لینا، 4 دن بعد کر لینا، اللہ کرے ہم مل کر اس میں سے نکل آئیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ حکومت نے غلط فیصلہ کیا ہے، سپوز آپ کے پاس تو 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ اپنا ڈیسیجن دیں، آپ کہیں اپنے لوگوں کو نہیں آنا اپنے مسجد میں، آپ سندھ کے اندر نہ آنے دیں لوگوں کو مسجد کے اندر، آپ مساجد کے اندر آپ ان کو، آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، آپ ان کو سائیکو ایجوکیٹ کریں. لیکن اگر آپ یہ بلیم گیم میں ڈال دیں گے، یہ پوائنٹ سکورنگ میں ڈال دیں گے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ کرونا وائرس سب سے زیادہ پوری دنیا میں اپریسیشن ہو رہی ہے جو ہمارے اقدامات رہے بیفور، ہم نے پریکاشنز زیادہ اچھی کر لی تھی جو کہ امریکہ جیسا ملک بھی نہیں کر سکا. اس وائرس نے بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھول دی، بہت سارے لوگوں کی جو مس انڈرسٹینڈنگز تھی وہ کلیئر ہو گئی کہ جو ہے ہر چیز آپ پیسے سے حاصل نہیں کر سکتے. ہمارے لوگوں نے ذمہ داری کو ثبوت دیا، اور مجھے امید ہے جو ہمارے عوام دیکھ رہے ہیں کہ آپ پلیز ابھی بھی، چاہے آپ سندھ میں ہیں، چاہے بلوچستان میں ہیں، چاہے کے پی کے میں ہیں، چاہے کیپٹل میں ہیں، پلیز آپ لوگ اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں اور گھروں میں ہی اپنی عبادات جو ہے وہ آپ ادا کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر کام ڈنڈے کے زور پر نہیں کروا سکتے، ہر کام کرفیو سے نہیں ہو سکتا. ہمارے ڈاکٹر صاحبہ جب عوام خود احتیاط نہ کرے تو ظاہر ہے ریاست کی جو مشینری گور صاحب مجھے ایک بات آپ بتا دیں، جو ڈے ٹو ڈے ہمارا طبقہ ہے، مزدور طبقہ،
مجھے صرف ایک بات بتا دیں, اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کے گھر میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں, وہ کیا کرے گا شخص؟ گھر میں بیٹھا انتظار کرتا رہے گا, وہ نکلے گا باہر رزق کی تلاش کے لیے. تو ہم نے ایسے ان کے لیے مواقع فراہم کرنے ہیں عوام کے لیے, اور ان کو سائیکو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ اگر باہر نکلیں تو کس ذمہ داری کا ثبوت دیں, اور کون کون سے ادارے ہمیں کھولنے پڑیں گے تاکہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے, جو ہماری فیکٹریاں ہیں, وہ کاروبار, جو ملک جو ہے وہ چلتا رہے. اب ہمیں اس ثانیے کے بعد, یہ جو ثانیہ ہوا ہے, اس کے بعد ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا. یہ سائیکو ایجوکیشن ہمیں بجائے کرٹیسائز کرنے کے, ہمیں یہ تہذیب لوگوں کو دینی ہے, یہ سکھانا ہے کہ گھر میں رہ کر ذمہ داری کا ثبوت کیسے دے سکتے ہیں, گھر سے اگر میں رہ کر آپ اپنے فائننس کیسے پورے کر سکتے ہیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا کوالٹی ٹائم پورا کر, عبادات گھر میں رہ کر کیسی کی جا سکتی ہیں. اس میں کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہے گھر میں بیٹھنا, آپ نہیں دے سکتے. ہم جو بات آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں, ہم تو شاید آٹے کے نمک کے برابر ہیں وہ والی عوام جو کہ بیٹھ کر اس وقت سو کالڈ سوائے کرٹیسزم کے کچھ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے ہاتھ میں 12,000 روپے آئے ہیں, اور وہ کتنی دعائیں دے رہے ہیں اس وقت. جو یہ ہمارا حکومتی جو یہ پروگرام ہے, احساس پروگرام, تو آپ اس میں ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی پیپلز پارٹی سے ہے یا کوئی پتہ نہیں کون سی ABCD پارٹی سے. ہم تو ایز اے قوم, ایز اے نیشن اور ایز اے انسانیت ہمیں اس میں سے نکلنا ہے. میں پھر آپ سے کہہ رہی ہوں, ریکویسٹ کر رہی ہوں, جو ہمارے میڈیا ہے, ہمارے جو اپوزیشن ہے, پلیز ہمیں اس وقت ہمارا کردار ہے, ہم کیونکہ ہمارا تعلق ہیلتھ سے, ہمیں فرنٹ لائن پر اس وقت جو ہمارے خاص کر جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں, ان کے بہت بڑا رول ہے. ہم لوگ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اپنی جان کو ہم مشکل میں ڈال کر باہر آ رہے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیں, ہمارا ساتھ آپ کیسے دے سکتے ہیں کہ ضرورت ہے نکلنے کی. آپ نے کہا کہ پولیٹکس بھی ہو رہی, اپوزیشن پولیٹکس بھی کر رہی ہے, لیکن اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ پی ایم صاحب ظاہر میڈیا کو بھی بلاتے ہیں, پی ایم صاحب مولوی حضرات کو بھی بلاتے ہیں, لیکن اپوزیشن کو بلا کے بیٹھ کے ان سے کوئی مشاورت نہیں کی انہوں نے. کیا مشورہ کریں گے اپوزیشن سے؟ آپ نے تو سر سندھ کے اندر کیا اپوزیشن کے, مجھے ایک مشورے کی آپ بتا دیں. جس وقت جو ڈیسیجن لیا کیا جو کہ شدید جو سندھ میں, آپ کو اگر یاد ہوگا جس وقت یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوا تھا تو فوراً ایک سٹرکٹ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہمارا سندھ میں ڈال دی گئی تھی. آپ مجھے صرف یہ بتائیں اس سے کیا فرق پڑا؟ اس سے کوئی فرق پڑا؟ اس سے کیا یہ کم ہوا؟ اس وقت ان کے پاس مشکل ہے کہ بیڈ بھی سندھ کے اندر, جنہوں نے ان باری کی سیاست میں بڑے ہسپتال بنائے ہیں, جو سو کالڈ خود بھی وہ جو پیسہ انہوں نے اکٹھا کیا, وہ جو گھڑیاں انہوں نے کروڑوں کی پہنی, وہ گھڑیاں ان کو اس وقت وہی بتا رہی ہیں. یہ برا وقت, ان کی قیمتی گھڑیاں جو ہے ان کا وقت نہیں بدل سکتی. تو اس وقت تو ان کو میرے خیال میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, کیونکہ جبلت نے, نیچر نے ان کو روک دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہم سب کو ایک لمحہ فکریہ ہے. تو میں پھر ریکویسٹ کروں گی کہ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ سمجھ جائیں, سنبھل جائیں, اور یہ جو آپ کی پوائنٹ سکورنگ ہے, آپ کے ساتھ مشاورت نہیں, آپ کے ساتھ بالکل حکومت ایک ہی پیج پر ہے اور رہنا بھی چاہیے. آپ کے ساتھ مشاورت میں سب کچھ ہوا, اور خاص کر سندھ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے جو اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے, لاک ڈاؤن انہوں نے کیا, لیکن اگر اس کے آپ کہیں کہ ہمیں بہت کوئی اچھے ریزلٹس ملے اس سے, وہ انفارچونیٹلی نہیں ملے اس لاک ڈاؤن سے, بلکہ الٹا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے بھوک سے بہت زیادہ ان کے جو ہے وہ اس کو فیس کرنا پڑا, جس کے اوپر ابھی 22 ارب روپیہ سندھ کے اندر تقسیم ہوا ہے, جو کہ ابھی اس کے اوپر بھی سوال ہو رہا ہے کہ وہ تقسیم ہوا بھی ہے کہ وہ تقسیم نہیں ہوا, وہ کیسے تقسیم ہوا, اس کی کوئی ثبوت, اس کی کوئی آپ کے پاس سو کالڈ کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے. تو بجائے کہ ہم بھی آپ کے اوپر پوائنٹ سکورنگ شروع کر دیں, ہم کہیں جی کہ وہ آپ نے تقسیم ہی نہیں کیا ٹھیک طریقے سے, یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے. شبہ صاحبہ, ظاہر ہے جو گورنمنٹ کے فریقین ہیں ان کا بھی یہ سوال ہے صوبائی گورنمنٹس پہ, سندھ پہ, اور ظاہر ہے باقی جو اپوزیشن ہے ان کا بھی سوالات ہیں ٹائیگر فورس پہ, یا اس طرح کی کنفیوژن دونوں سائیڈ کی طرف ہے. نہیں, ابھی دیکھیں کہ یہ وہی والی بات ہے کہ یہ ٹائیگر فورس ہے یا کون سی فورسز ہیں. اس وقت فورس ایک ہی ہے بھائی, اور وہ فورس ہے ہماری سپریم فورس, سپریم پاور, اور وہ میرے رب کی ذات کی ہے. اور انہوں نے, رب نے بتا دیا, اگر ابھی بھی ہم نہیں سنبھلتے, اگر ابھی بھی ہم نہیں سوچتے, ابھی بھی کوارنٹین, ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ہم سب اس بابرکت مہینے میں
داخل ہو رہے ہیں. میری طرف سے سب کو دیکھنے والوں کو پلیز اس مہینے میں جو خاص کر رمضان کا مہینہ ہے, اللہ بھی رزق کشادہ کر دیتے ہیں. آپ اپنے دل وسیع کریں ایز اے عوام. آپ جو بھی ہماری عوام دیکھ رہی ہے, میں تو اگر ایز اے پاکستان قوم کا شہری کی حیثیت سے بھی کہوں کہ ہمیں اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. یہ جو ہم ایک جو ٹیبلو چلتا ہے ہمارے آگے, کبھی اپوزیشن کا, کبھی حکومت کا, کبھی نہیں, ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے ایز اے عوام. آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں, پاس سے شروع کریں اور اپنا رول پلے کریں. جس وقت آپ ایک انسان اگر اپنی ذمہ داری ایز اے شہری ادا کرے گا تو میرے خیال میں پھر ہمیں کسی دوسرے کی تیسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ مل کر ہم اس جو ہے ہمیں امید دینی ہے. گوہر صاحب, ہمیں اور نہ مایوسی نہیں پھیلانی, ہمیں اور تفرقہ بازی نہیں پھیلانی. ہمیں اس کو جو ہے وہ سیاسی یا جو اسلامی یا ریلیجسلی ہمیں ایک کانفلکٹ میں اپنے لوگوں کو, اپنے معصوم لوگوں کو جو اس وقت بھوک سے لڑ رہے ہیں, جو اس وقت اپنے گھریلو جو ان کی تشنگی, آپ دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس کتنا ہماری بچیوں پہ پھیل رہا ہے, اس میں فرسٹریشن پھیل رہی ہے, غصہ آگے لوگوں میں بہت زیادہ آ گیا, نا امیدی ہے, ڈر ہے, انسرٹنٹی ہے, بچے ہمارے افیکٹ ہو رہے ہیں. کیا ابھی وہ ظلم کام نہیں ہے کہ ابھی ہم ایک اور لڑائی کی طرف چلے جائیں؟ ابھی ہم اس کے جو ہے کیپیبل نہیں ہیں. تو ہمیں اس سچویشن میں حل نکالنا, اگر آپ سمجھتے ہیں 18th امینڈمنٹ کے بعد, 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس خود مختاری ہے, آپ ٹھیک ہے. سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ نوشابہ ایسا فیصلہ ہے آپ تو کی آپ بڑی اپنے مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہماری دعا ہے کہ اس رمضان المبارک میں لوگ دعا بھی کریں اور حکومت سائنسی طور پہ بھی تدابیر کرے کہ ہم اس وبا سے نمٹ سکیں. ناظرین, اواں پروگرام بدھو, اندڑ پروگرام میں کہ نئے موضوع سے گڈ حاضر تھیندا سوں. پنجے میزبان گوہر گانگرو کے اجازت دیندا. اللہ حافظ.